बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक खलील नामी डाकू था। वो डाकू बहुत ही जालिम था। इसकी दहशत और खौफ से पूरे गांव वाले कांपते थे। हत्ता कि बहुत सी रिवायात में यह भी मिलता है कि एक दफ़ा इमाम साहिब ने इसको हिदायत करने की कोशिश की ताकि वो इन बुरे कामों से रुक जाए, क्योंकि इमाम साहिब ने इसके अंदर रहमदिली देखी थी। क्योंकि खलील नामी डाकू में एक बड़ी सिफ्त थी कि वो अपने गांव के किसी भी आदमी से कुछ भी नहीं लूटता था, और हत्ता कि वो गांव में मौजूद गरीब लोगों की मदद भी किया करता था। लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत जालिम भी था। लेकिन इस खलील नामी डाकू ने इमाम साहिब को पूरे गांव के सामने रुस्वा कर डाला था, और अब इसके डर की वजह से कभी खलील को कोई कुछ नहीं कहता था। सारे गांव वाले इससे थर-थर कांपते थे। इसी गांव में अंजुम नामी लोहार रहता था। इसकी एक खूबसूरत और हसीन और जमील बेटी थी। इसकी बीवी इसकी बेटी की पैदाइश के वक्त ही फौत पा गई थी, और सारी जिंदगी अंजुम ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। और सारी जिंदगी अंजुम ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। लेकिन अब वो अंजुम बोझ नहीं उठा सकता था, और इन गांव वालों का पानी के जरिया एक नदी थी जिससे वो तमाम गांव वाले पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते और खाने पीने में भी वही नदी का पानी इस्तेमाल करते। अब इसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, सारी जिंदगी में घर से बाहर नहीं निकली, हत्ता कि मैंने बगैर निकाब के घर के बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपसे बोझ उठाया नहीं जाता, और नदी गांव से बाहर है और बहुत सा फासला है। लिहाजा आज के बाद मैं नदी पर अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी और घर की जरूरत का पानी भरकर लाऊंगी। अंजुम की अब जिस्म में ताकत नहीं थी। इसने मजबूरी में अपनी बेटी को कहा, ठीक है बेटी, अब तुम नदी में जाना और पानी भर के ले आना। एक दिन खलील डाकू अपने साथियों के साथ इस नदी पर अपने घोड़े को पानी पिला रहा था कि अचानक इसकी नजर अंजुम लोहार की बेटी पर पड़ गई। खलील ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी हसीन और जमील लड़की नहीं देखी थी। वो इसको देखकर पागल हो चुका था। खलील ने अपने साथी को अपने पास बुलाया और कहा, ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है? तो उसने कहा, हुजूर, ये आप ही के गांव में रहती है। ये फलां अंजुम लोहार की बेटी है। सारी जिंदगी इसने अपने घर से कदम बाहर नहीं रखा, लेकिन इसका बाप बूढ़ा हो चुका है। अब इसलिए ये खुद अपनी सहेलियों के साथ नदी से पानी भरने के लिए आती है। ये सुनकर खलील ने अपने साथी को कहा, जाकर इस लड़की को मेरे पास बुला कर लाओ। खलील डाकू का एक साथी इस लड़की के पास गया और कहा, तुम्हें हमारे सरदार बुला रहे हैं। ये सुनकर अंजुम लोहार की बेटी ने कहा, मैं तुम्हारे सरदार के पास क्यों आऊं, और वो मुझसे क्या कहना चाहता है? तो खलील डाकू के साथी ने कहा, हमारा सरदार हुक्म देता है, वो किसी के पास खुद चलकर नहीं आता, लिहाजा तुम्हें हमारे सरदार के पास चलना होगा। जब ये बात इस आदमी ने कही तो इतने में लोहार की बेटी की सहेलियों ने कहा, ये हमारे गांव का बहुत बड़ा डाकू है। सारे गांव वाले इसके खौफ से कांपते हैं। अगर ये तुम्हें बुला रहा है तुम इसके पास चली जाओ, वरना ये गुस्से में आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लोहार की बेटी खलील डाकू के पास आई और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो इसने कहा, मैंने तुम जैसी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी, लिहाजा मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तेरी इज्जत को इसी जगह पर भी तार तार कर सकता हूँ। लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो, और इसी वजह से मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम सीधे अपने घर जाओ और अपने बाप को जाकर कहना कि आज रात अपने गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चला जाए और तुम्हें घर पर अकेला छोड़ दे। और अगर तेरे बाप ने मेरी बात न मानी तो तेरे बाप समेत तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। ये सुनकर इस लड़की ने खलील डाकू को मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुमने मुझे छूने की जुर्रत भी की और तुमने हमारे घर करीब आने की जुर्रत भी की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। और इसके बाद वो लड़की वहां से चली गई। जब लोहार की बेटी ने थप्पड़ मारा था तो इसकी सहेलियों ने समझा कि अब खलील इसको यहाँ नंगा कर देगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ न किया और गुस्से से सिर तान पीसता रहा। इसके साथियों ने कहा, हुजूर, आप अगर इजाजत दें तो अभी इसी लड़की को नंगा कर दें।
تو خلیل نے کہا ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اس کے بعد خلیل نے اپنے ایک سپاہی کو پیغام بھجوایا کہ جا کر انجم لوہار کو کہو آج کی رات تم اپنے گدھے پر سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلے جانا اور اپنی بیٹی کو اکیلے گھر پر چھوڑ دینا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خلیل ڈاکو آج رات تمہارے گھر کو آگ لگا دے گا اور تم دونوں کو زندہ جلا دے گا۔ ڈاکو کا پیغام لے کر جب اس کا ساتھی انجم لوہار کے پاس پہنچا تو انجم لوہار خوف سے کانپنے لگا اور وہ بہت پریشان ہو گیا کہ اب یا تو ہم دونوں کو زندہ جلنا ہوگا یا پھر اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کرنا ہوگا۔ انجم لوہار اپنی بیٹی کے پاس گیا۔ اس کی بیٹی نے کہا بابا جان آپ شام کو گدھے پر سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلے جائیں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انجم نے کہا بیٹی میرے پاس ایک آخری راستہ ہے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ انجم اپنے گدھے پر سوار ہو کر شہر کے قاضی صاحب کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جب قاضی نے خلیل ڈاکو کے بارے میں سنا تو اس نے کہا ابھی اور اسی وقت اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر چلے جا۔ اگر خلیل کو صرف یہ پتا چل گیا کہ تو میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے ہو تو وہ میری بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے میری بیٹی بہت عزیز ہے اور مجھے میرا یہ عہدہ بھی بہت عزیز ہے۔ انجم لوہار مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیٹی کو بتایا تو اس کی بیٹی نے کہا بابا جان میرے پاس ایک آخری راستہ ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو میری عزت بھی بچ جائے گی اور اس خلیل نامی ڈاکو کی زندگی بھی بدل جائے گی اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ یہ سن کر انجم لوہار نے کہا بیٹی تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے کہا بابا جان بے شک خلیل بہت ظالم ہے اور بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن اس کے اندر میں نے رحم دلی بھی دیکھی ہے، اس کے اندر میں نے چھپا ایک اچھا انسان بھی دیکھا ہے۔ تو انجم لوہار نے کہا بیٹی تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا بابا جب خلیل ڈاکو نے ندی کے پاس مجھے کہا تھا کہ آج کی رات میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ جاڑ دیا تھا، اور جب میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ جاڑا تو وہ وہیں مجھے تار تار کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کرنا بہتر نہیں سمجھا اور اس کے چھپے اندر اچھے انسان نے کہا کہ یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور اتنا بڑا ڈاکو جس کے نام سے بڑے بڑے شہر کے قاضی تر تر کانپتے ہیں، اس ڈاکو کو میں نے تھپڑ مارا لیکن اس نے مجھ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آ گئی ہے۔ بابا جان میں چاہتی ہوں کہ میں خلیل ڈاکو کو سیدھے راستے پر لا کر اپنے مذہب کے مطابق اس کے ساتھ نکاح کروں، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے۔ انجم لوہار نے کہا بیٹی بتاؤ کون سا راستہ ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا بابا جان آپ ہمارے پڑوسی سے گھوڑا مانگ کر لائیں، ہمیں شام سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں پہنچنا ہوگا۔ اگر ہماری ملاقات سلطان سے ہو گئی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انجم لوہار نے کہا بیٹی ہمیں سلطان کے دربار کون پہنچنے دے گا؟ تو اس کی بیٹی نے کہا یہ میرا کام ہے، آپ گھوڑا مانگ کر لائیں۔ انجم لوہار اسی وقت دوڑتا ہوا گیا اور اپنے پڑوسی سے گھوڑا مانگ کر لے آیا۔ اس کی بیٹی اب گھوڑے پر سوار ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھ کر محل کی صحن میں داخل ہوئے تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی سامنے کھڑی ہے اور سپاہیوں کو کہہ رہی ہے کہ مجھے سلطان کے کمرے تک لے جاؤ۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو سلطان نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ جب اس لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں لایا گیا تو پھر اس لڑکی نے سلطان کو کہا حضور میری ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے قریبی سپاہیوں کو باہر بھیج دیں۔ سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ آخر یہ لڑکی کہنا کیا چاہتی ہے۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم باہر چلے جاؤ۔ سپاہی باہر چلے گئے تو اس لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا حضور میں فلاں گاؤں سے آئی ہوں، میں انجم لوہار کی بیٹی ہوں، میرے بابا نے ساری زندگی مشکلات میں گزاری اور مجھے عزت کے ساتھ بڑا کیا، لیکن آج رات اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو خلیل نامی ڈاکو میری عزت کو تار تار کر دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیش میں آ گئے اور کہا
بتاؤ وہ کیا چاہتا ہے؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل بات تفصیل سے بتائی۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں ابھی سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں، وہ شام تک وہ خلیل نامی ڈاکو کو پکڑ کر میرے سامنے لے آئیں گے اور میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، حضور میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو سلطان نے کہا، جو ڈاکو تیری عزت لوٹنا چاہتا ہے، تم اس کی جان بچانا چاہتی ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم، میں نے اس ڈاکو کے پیچھے ایک اچھا انسان دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے جس سے وہ خلیل نامی ڈاکو سیدھے راستے پر آ جائے اور میری عزت بھی بچ جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی سوچ میں پڑ گئے اور پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ تھوڑی دیر میں سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لوہار کی بیٹی کو کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ اور گھر جا کر تم اپنے بابا کو کہنا کہ وہ گھر سے جانے سے پہلے ایک کتا اور ایک بکرا ذبح کرے اور کتے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا دروازے پر رکھ دے اور آنے والے لوگوں کو لگے کہ کتا ذبح کیا گیا ہے۔ یہ سن کر انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، حضور آخر کتے اور بکری کو ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تمہارے بابا کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال کر پھینک دے گا اور چمڑا دروازے پر رکھ دے گا اور بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت تم پکا لینا، اور جب وہ خلیل نامی ڈاکو اندر داخل ہو تو تم اپنے سامنے وہ پکا ہوا بکرے رکھ دینا اور اس کو کھانے لگ جانا۔ جب خلیل ڈاکو دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھے گا اور تمہیں گوشت کھاتا ہوا دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ تم کتا کھا رہی ہو، اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انجم لوہار کی بیٹی بہت عقل مند تھی، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور جا کر اپنے باپ کو ساری بات تفصیل سے بتائی اور کہا، بابا آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ انجم لوہار باہر گیا، ایک کتا پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت نکال کر باہر پھینک دیا اور اس کا چمڑا دروازے پر رکھ دیا۔ اب آنے والے کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا سالن بنانے کے بعد اپنی بیٹی کے آگے رکھتے ہوئے انجم لوہار اپنے گدھے پر سوار ہوا اور اپنی بیٹی کی عزت کو اللہ کے حوالے کرتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ خلیل ڈاکو کے گھوڑے کی آواز آنے لگی، اس کی بیٹی اب بکرے کا گوشت کھانے لگی۔ جیسے ہی خلیل ڈاکو اندر داخل ہوا تو اس نے دروازے پر پڑا کتا دیکھا اور پھر لوہار کی بیٹی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے نفرت میں کہا، یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا، کیوں کیا ہوا؟ تو اس نے پھر نفرت میں کہا، بتاؤ یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، تمہیں نظر نہیں آتا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کتا ذبح کیا اور اسی کا گوشت پکا کر کھا رہی ہوں۔ جب یہ بات خلیل ڈاکو نے سنی تو وہ لوہار کی بیٹی سے دور کھڑا ہو گیا اور سخت نفرت کرنے لگا اور اس کے بعد واپس جانے لگا۔ تو اتنے میں پیچھے سے لوہار کی بیٹی نے آواز دی اور کہا، خلیل کیا ہوا؟ تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ جس لڑکی کو پانے کے لیے تم نے اتنا انتظار کیا، اب خالی ہاتھ لوٹ کر کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، جو لڑکی کتے کا گوشت کھا سکتی ہے میں اس کو چھونا بھی نہیں چاہتا، پانا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ سن کر لوہار کی بیٹی مسکرانے لگی اور کہا، ذرا اپنے بارے میں تو سوچو، میں نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور تو مجھے ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ تم خود سوچو، جب تم مرو گے تو کیا ہمارے نبی تمہیں اپنے سینے سے لگائے گا، جس نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو لوٹا، کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کا خون بہایا؟ کیا تم جیسے انسان کو اللہ اپنے سامنے آنے دے گا؟ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اپنے بارے میں کبھی سوچا؟ جب انجم لوہار کی بیٹی نے یہ بات کہی تو اس کی باتیں خلیل نامی ڈاکو کے دل میں جا لگی۔ وہ وہیں رک گیا اور سوچنے لگا، اور یہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس لڑکی نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور میں اس سے اتنی نفرت کر رہا ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس انسان نے ساری زندگی لوگوں کی عزت کو لوٹا، حرام کا مال کھایا،
جس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک نوالا حلال کا نہیں کھایا، کیا وہ قبر میں اپنے نبی کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ میرا انجام کیا ہوگا؟ میرا اللہ مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہوگا؟ سوچ سوچ کر وہ اسی وقت زمین پر گرا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا اور کہا، اے میرے مالک، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آج تک میں بڑے بڑے گناہ کرتا رہا، لیکن مجھے پتہ نہ چلا کہ آخر میں کس منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ جب یہ منظر انجم لوہار کی بیٹی نے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی، تو خلیل نے کہا، تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو سامنے تمہارے گوشت پڑا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ تو اس نے کہا، یہ کیسے قیمتی ہے؟ یہ تو کتے کا گوشت ہے۔ تو اس نے کہا، نہیں، یہ بکرے کا گوشت ہے۔ صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے میں نے کتے کو ذبح کروایا۔ اب یہ گوشت میرے لیے دنیا جہان کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد انجم لوہار کی بیٹی نے اپنے محبت کا اظہار خلیل نامی ڈاکو سے کر دیا اور اس کے بعد ان دونوں نے نکاح کر لیا، اور خلیل نامی ڈاکو نے ساری زندگی کے لیے چوری اور ڈاکو اور زنا کاری کے جیسے گناہوں سے توبہ کر لی، اور اس کے بعد انجم لوہار کے ساتھ محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنے لگا۔ اور وہی خلیل ڈاکو جس کے نام سے شہر کے بڑے بڑے سردار قاضی تھر تھر کانپتے تھے، گاؤں کی لڑکیاں نام سنتے ہی اپنے خیموں میں چھپ جایا کرتی تھیں، جس کا نام سن کر بچے رونا بند کر دیتے تھے، وہی ڈاکو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور انجم لوہار کی پاکیزہ لڑکی کی بہادری کی وجہ سے وہ اتنا نیک اور رحم دل انسان بن گیا اور اتنے عاجز بن گیا کہ خود اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی اپنے باپ یعنی اپنی بیوی کے باپ کے ساتھ لوہار کا کام کرتا تھا۔ اور اس کے بعد اس گاؤں میں خلیل کی وجہ سے اس گاؤں میں کبھی کسی کو کوئی تنگی نہیں آئی اور وہ گاؤں بہت ترقی کرنے لگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔